मैं अपनी पहली बीवी को तलाक देना चाहता था और कम उम्र लड़की से शादी करना चाहता था। तब पहली बीवी ने शर्त रखी कि मैं आपको 7 दिनों में 16 साल की खूबसूरत लड़की बनकर दिखाऊंगी। अगर ना बन सकी तो मुझे तलाक दे देना। मैं मान गया। अब मेरी बीवी रोज़ाना फटकड़ी मंगवाती। अब मैं तो हैरान रह गया। मेरी बीवी दिन ब दिन खूबसूरत और दोबारा से जवां होती जा रही है। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने बाथरूम में कैमरा लगा दिया और मिनट बाद तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई जब मेरी बीवी ने। मेरा नाम अहमद है। मेरे अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। जब मेरी उम्र 26 साल की हुई तो मेरी अम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जैसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान रह गया था। मेरी अम्मी ने मुझे कहा वो मेरी शादी करना चाहती हैं और मेरे लिए उन्होंने लड़की भी तलाश कर ली है। एकदम से ये सब बातें सुनकर मैं काफ़ी उलझ सा गया था, क्योंकि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी अम्मी को हिचकिचाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अम्मी पहले तो अफसरदा हो गई, मगर फिर अम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि अम्मी ने मुझे लड़की के बारे में बताया भी नहीं था और सिर्फ यही कहा था जो भी लड़की है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं सारा दिन उसी बारे में सोचता रहा कि रात होगी। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। इसका सांस फूला हुआ था। इसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि गुड़िया क्या हुआ है। इसने जो खबर मुझे सुनाई वो सुनकर मेरी रूह लरस गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि अम्मी की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई है। मैं डर गया और भागकर इसके साथ अम्मी के कमरे में गया। तो हाँ, अम्मी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अम्मी अम्मी पुकारते हुए अम्मी को झिड़ोता रहा, मगर अम्मी खामोश रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन अम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी अम्मी का मुआयना किया और बताया कि मेरी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने हमें कहा था कि हम अम्मी को परेशानी या टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि इनको फिर से दिल का दौरा ही पड़ सकता है। हम सब अम्मी की खिदमत करने लगे। फिर एकदम अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, मेरी ज़िंदगी ना जाने कितनी बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मरने से पहले ही शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब तो इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने असबाब में सर हिला दिया। फिर अम्मी बोली कि बेटा, तुम इस लड़की से शादी करोगे जिसका मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी। अब फिर इस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी जिसने निकाब कर रखा था। फिर अम्मी ने एक मौलवी साहब को भी बुलाया और यूं अस्पताल में मेरा इस निकाह वाली लड़की से निकाह करवा दिया गया। और अस्पताल में सबको खजूर वगैरह तक़सीम कर दी। और वहाँ ये सब देखकर बहुत हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल में पहली दफ़ा किसी का ऐसे निकाह हुआ है। निकाह के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि अपनी बीवी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहनें मेरे पास अस्पताल रुक जाएँगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहनें अम्मी के पास रुक गईं और हम घर आ गए। मेरी बीवी घूँघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुँचा और मुस्कुराते हुए यूँ ही इसका घूँघट उठाया, तो इसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी बीवी बैठी थी, वो उम्र में मुझसे तकरीबन 7 साल बड़ी थी। मैं 26 साल का नौजवान लड़का और वो 33 साल की थी। ना तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता रह जाता और ना ही वो इतनी बदशक्ल थी, बस सांवले रंग की थी। ये सब देखकर मैं घबरा गया और फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी करवा दी। वो 2 दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आई और अम्मी की तबीयत ख़राब थी, और इसीलिए मैंने अम्मी से किसी किस्म कोई शिकवा नहीं किया और घर आ गया। और अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम मियाँ-बीवी रहा करते हैं। मेरी बीवी मुझे पसंद तो नहीं थी, मगर वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिन मैंने इसे अपने सलीका, इशवारी और आजिज़ी से मेरा दिल जीतना शुरू कर लिया था। मेरे लिए वक़्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक़्त पर धोती और इस्त्री कर दिया करती, सारे घर के काम बाकायदगी से किया करती, मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख़्याल रखती थी। मुझे अब ऐसा-ऐसा मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लग गई थी। मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो मुझसे 7 साल बड़ी है। मैंने कभी इसे बीवी की निगाह से नहीं देखा था, मगर वो जिस तरह मेरा ख़्याल रखती थी मुझे अच्छी लगती। मैं शुरू-शुरू में तो इससे गुस्से में बातचीत करता था और हर वक़्त डाँटता रहता, मगर फिर मेरे लहजे में ऐसा-ऐसा बेहतरी आने लगी और यूँ हमारी शादी को 2 माह गुज़र गए। वक़्त गुज़रने लग गया था। एक दिन मैं सोया हुआ था, मुझे रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था, रात के इस वक़्त बाथरूम में कौन रो रहा है? मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई और मैंने इससे पूछा कि अंदर तुम रो रही थी? तो कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलतफ़हमी हुई होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि वो सच में रो रही थी।
ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو اکثر روتا ہوا دیکھتا کرتا تھا، اور جب اسے رونے کی وجہ پوچھتا تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی۔ وہ جھوٹ بولتی کہ میں نہیں رو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری آپا میری بیوی کو بہت ڈانٹ رہی ہے، اور صرف ڈانٹ نہیں بلکہ تھپڑ بھی مارا ہے۔ یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپا میری بیوی کو کہہ رہی تھی کہ تم منحوس ہو، تم جیسی بدصورت عورت کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا۔ ہمارے بھائی کو اور بھی خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی، اور میں فوراً آپا سے بول پڑا کہ آپا آپ یہ سب کیا کر رہی ہے، اور اس شادی میں اس کی کیا غلطی ہے۔ پھر میں ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو کمرے میں لے آیا۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا، میری بہنیں میری بیوی کو اکثر ڈانٹا کرتی، اور پھر مجھے علم ہوا کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت ہمدردی ہونے لگی تھی۔ میں اکثر اپنی بہنوں سے اپنی بیوی کے لیے لڑ پڑتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا جا رہا تھا، میں اپنی بہنوں سے بیوی کے لیے لڑتا تو وہ میری بیوی کے خلاف باتیں کر کے میرا دماغ واش کرتی۔ میری بہنیں میری بیوی کی ایسی ایسی برائیاں کرتی کہ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہنیں سچ کہتی ہیں یا جھوٹ، لیکن مجھے ان پر یقین تھا، اور میری ماں نے میری بیوی کے خلاف مجھے اکسانا شروع کر دیا۔ جب ماں نے میری بیوی کی برائی کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ کھوٹ میری بیوی کے اندر ہی ہے۔ اس رات میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈانٹا۔ مجھے دکھ تو ہوا تھا مگر کیا کرتا، ماں نے شکایت کی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی میری ڈانٹ سہتی رہی۔ وقت گزرتے جا رہا تھا اور میری بیوی کے خلاف میری بہنوں کی شکایتیں بڑھنے لگی۔ میں بھی اب اپنی بیوی سے تنگ آ گیا تھا۔ میں اس سے کم ہی بات چیت کیا کرتا۔ وہ میرے لیے کھانا لاتی تو میں جان بوجھ کر کھانے میں سے کوئی نہ کوئی کمی نکال کر اسے ڈانٹ دیتا۔ کوئی بھی کام کرتی تو میں اسے فضول میں غصے سے ڈانٹ دیا کرتا۔ مختصر یہ کہ میں اپنی بیوی سے اب تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن میری آپی میرے پاس آئی اور انہوں نے آ کر مجھ سے بہت ہی عجیب بات کی، جسے سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپی نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرے ذہن میں محو ہو گیا تھا۔ میں نے آپی سے کہا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ آپی نے مجھے کہا کہ وہ امی کو منا لیں گی اور میری شادی اپنی سہیلی سے کر دیں گے۔ میں پہلے تو نہیں مانا مگر 3 دن بعد آپی نے مجھے کہا کہ انہوں نے امی کو بھی منا لیا ہے۔ اب میں راضی تو ہو گیا تھا مگر یوں ہی طلاق کیسے دے سکتا تھا۔ پھر ایک دن میری بیوی میرے لیے کھانا پکا کر لائی۔ کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج نمک زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر اپنی بیوی کو ڈانٹوں گا اور طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن یوں ہی میں اسے طلاق دینے لگا، ہمارے ہمسائے میری بیوی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ یوں میں اپنی بیوی کا طلاق دینے سے روک گیا۔ مجھے تھانے لے جایا گیا۔ پھر معاملے کو پولیس نے سلجھا دیا اور میری بیوی نے بھی مجھ سے معافی مانگی، حالانکہ اس کی غلطی تو نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میری بیوی مکمل بدل سی گئی۔ اب وہ کچھ نہ بولتی تھی، ہر وقت چپ رہتی، بس رات ہوتی تو مجھ سے پھٹکڑی اور انڈے منگواتی۔ اس کے علاوہ کھانے میں کچھ نہیں منگواتی۔ میں حیرت سے اس پھٹکڑی اور انڈے لا کر دے بھی دیا کرتا۔ میں نے پنسار سے پھٹکڑی لی اور دکان سے انڈے لیے اور گھر چلا گیا۔ میری بیوی دہلیز کے باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے مجھ سے پھٹکڑی اور انڈے کا شپر وصول کر لیا۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی اس پھٹکڑی اور انڈے کا رات کو کیا کرتی ہے۔ میں نے صبح یہ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز ناشتہ کرتے ہوئے میری بیوی نے مجھے کہا کہ رات کو میرے لیے پھر سے پھٹکڑی اور انڈے لے آنا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا کہ تم روز اتنی پھٹکڑی اور انڈے منگواتی ہو، اس کا کرتی کیا ہو؟ میں نے تھوڑا غصے میں کہا تھا، اس لیے وہ سہم گئی اور کہنے لگی کہ رات کو پھٹکڑی اور انڈے ختم ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے آج دوبارہ پھٹکڑی اور انڈے منگوا رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر کام پر چلا گیا۔ اگلے روز میں دوبارہ اپنی بیوی کے لیے پھٹکڑی اور انڈے لے کر آیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے اس کو تھما دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اگلے دن میری بیوی نے پھر مجھ سے یہ کہا کہ پلیز آج بھی رات کو مجھے پنسار سے پھٹکڑی اور دکان سے انڈے لا دیے گا۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ جو پھٹکڑی اور انڈے کل لا کر دیے تھے وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ استعمال کر لی اور انڈے گھر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ میں بہت حیران تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اتنی پھٹکڑی اور انڈوں کا اس نے ایسا کیا کیا تھا۔ اتنا تو ایک انسان بھی سالوں استعمال کرے ختم نہیں ہوتا، اور انڈوں کا کیا کرتی ہو گئی؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ پھٹکڑی اور انڈے جاتے کہاں ہیں۔ 2 سے 3 بار میں نے یہ بات اپنی بیوی سے بھی پوچھی مگر اس نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ بس رکھ کے بھول گئی، ختم ہو گئی، استعمال کر لی۔ ہر وقت اس کے پاس نئے بہانے ہوتے تھے۔ ان سب کو اب عرصہ گزرنے لگا تھا۔ لگاتار روز اپنی بیوی کو پھٹکڑی اور انڈے لا کر دیتا اور وہ پھٹکڑی اور انڈے راتوں رات غائب ہو جاتے۔ میری امی اور بہنیں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتی۔ میری آبی مجھ سے پوچھتی کہ تم روز پھٹکڑی اور انڈے لاتے ہو، تمہاری بیوی اس کا کیا کرتی ہے؟
میں افسردگی میں کہتا کہ آپ کو مجھے نہیں پتا، اور بس وہ روز یہی کہتی ہے کہ استعمال ہو گئے ہیں۔ میری اس بات کو میری آپی نے سر پر سوار کر لیا اور ٹھان لیا تھا کہ وہ اس پھٹکڑی اور انڈے کے راز کو فاش پر کے ہی رہے گی۔ میری آپی نے میری بیوی پر کڑی نظر رکھ لی، کیونکہ میری آپی کو میری بیوی پر عجیب طرح کا شک ہو گیا تھا۔ اب میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا۔ میں اب اسے ڈانٹنا نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا اور خود اپنی خوشی سے روز رات کو پھٹکڑی اور انڈے لا کر دیتا۔ میری ماں اور بہنیں اب اگر میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کہتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں ان کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ میری بہنیں بھی اس بات پہ حیران تھی کہ اس کو ایک دم کیا ہو گیا ہے، اور یہ اچانک کیسے اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اب اپنی بیوی سے اپنائیت ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسے ہی ایک اور مہینہ بیت گیا۔ میری بیوی کے بارے میں میرا نظریہ بدلنے لگا تھا۔ وہ جب بھی جاگتی تو مجھے 16 سالہ کی لڑکی جیسی جوان لگا کرتی۔ مجھے اپنی بیوی بہت خوبصورت لگتی تھی، جیسے وہ پرستان کی پری ہو۔ میں بہت حیران ہوتا کہ اس حسین لڑکی کو میں مارا کرتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے اپنے اعمال کی معافی بھی مانگی۔ اب ہر وقت بیوی کے پاس رہنے کو میرا دل کرتا۔ میں نہ صرف ہر وقت اس کے ساتھ رہتا بلکہ اس کی خدمت بھی کیا کرتا، اس کے لیے کھانا پکاتا اور اس کے سارے کام کرتا اور اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا۔ میری بہنیں اور ماں ان سب سے بہت غصے میں آتی اور مجھے کھری کھری سنا دیتی، مگر میں ان سے لڑ پڑتا اور کہتا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میری ماں مجھے بچپن کا واسطہ دیتی اور کہتی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا باپ تم بہن بھائیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے تم سب کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھلایا پلایا ہے، اور آج تم اپنی ماں کے مقابل کھڑے ہو گئے ہو۔ میں کہتا کہ امی کچھ بھی کہو، مگر میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ اب بہنیں اور میری بیوی نے بہت سہ لیا ہے۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میری آپی کو اس پھٹکڑی اور انڈے کا راز پتہ چل گیا تھا، اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور ڈانٹتے ہوئے میری بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میری آپی نے مجھے وہ راز بتا کر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں نے غصے میں اپنی بہن کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ آپی چیختی رہی اور چلاتی رہی، مگر میں نے آپی کی ایک بھی نہ سنی۔ میری چھوٹی بہنیں اور ماں بھی مجھے روکتی رہی، مگر میں نے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کو جانا ہے تو تم لوگ بھی چلے جاؤ۔ میری ماں پہلے ہی بیمار تھی، یہ سب کو دیکھ کر بستر کو لگ گئی۔ میری چھوٹی بہنیں چپ کر کے اب سارا دن گزار دیا کرتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ ماں تو آدمی ہو کر چارپائی پر پڑی تھی، اور میں اپنی بیوی کی خدمت میں مصروف رہتا، سارا دن اس کا خیال رکھتا اور رات کو اس کے لیے پھٹکڑی اور انڈے لے کر آیا تھا۔ میں تھوڑا حیران تھا کہ روز رات کو پھٹکڑی اور انڈے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، مگر پھر نہ جانے یہ بات کیسے خود بخود میرے ذہن سے نکل جاتی اور مجھے یاد نہ رہتی۔ اب مجھے دن ہو یا رات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنی بیوی سے فرق پڑتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کے سوا مجھے اس دنیا میں کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ نماز اور روزوں سے بھی اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ شاید ایک سال ہو گیا تھا مجھے نماز پڑھے ہوئے۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرا ایک دوست عالم دین تھا، اور ایک دن وہ مجھ سے ملنے میری دکان پر آیا۔ بات چیت کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نماز نہیں پڑھنے جانا چاہتا تھا، مگر میرا دوست مجھے زبردستی نماز کے لیے لے گیا۔ آج کافی عرصے بعد نماز پڑھ کر مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اپنی بیوی سے ملنے کا جذبہ میرے دل میں قدرے کم ہو گیا ہے۔ اس رات میں نے دکان پر دیر تک کام کیا، وگرنہ شام ہوتے ہی گھر آ جاتا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی ہمیشہ کی طرح میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پھٹکڑی اور انڈے اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ آج مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میری بیوی آدھی رات کے وقت بستر سے اٹھی اور مجھے بغور دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی حیران تھا کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے لگا۔ وہ کمرے سے نکلی اور پھر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر کھڑا ہوا اور چپ چپ کر اندر دیکھنے لگا۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر میری بیوی نے دیو کا ایک حصار بنا رکھا تھا، اور اس حصار کے درمیان بیٹھ کر عجیب و غریب ورد کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ پھٹکڑی اور انڈے چلا رہی تھی۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے جھومتے ہوئے پھٹکڑی اور انڈوں کے کچھ پڑھ رہی تھی کہ ایک عام انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر کراہت محسوس ہو رہی تھی، مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے چلا گیا مجھے خوف بھی آ رہا تھا، میں جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے جب اٹھا
وقت اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور چھپ کا پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میری مدد فرما۔ نماز کے بعد میں اپنے دوست عالم دین کے پاس گیا اور اسے جا کر سارا مسئلہ بیان کیا۔ میرے دوست نے میری ساری بات سنی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کالا جادو کرتی ہے اور کسی اور پر نہیں مجھ پر ہی کرتی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے نہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے پورا یقین ہے، تمہاری بیوی تم پر جادو کرتی ہے اور تمہیں اپنے حصار میں کرتی۔ اس کالے جادو کی وجہ سے تم ہمیشہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور اپنی ماں بہن کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ یہ سب سن کر مجھے احساس ہونے لگا کہ 1 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب میری بیوی کے اس کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے یہ ساری بات اپنے دوست کو بتائی۔ اس نے مجھے ایک پانی کی بوتل دی اور کہا کہ یہ پاک کلام و علم ایک پیا ہوا پانی میں اسے دیا، اس کے پینے سے تم پر کسی بھی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے تاکید کی 5 وقت کی نماز باقاعدہ سے ادا کروں گا، اپنی بیوی کے جادو سے محفوظ ہو گیا۔ میں کافی حیران تھا، پانی کی بوتل لے کر اپنے گھر گیا۔ نے آج ساری نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ میری بیوی کا جادو مجھ پر کم ہونے لگا تھا۔ میں اب روز رات کو اس کا پیچھے کرتا اور کچن میں جا کر دیکھتا کہ وہ کیا کرتی۔ عمل کی مقدار بھی بڑھا دی تھی مگر میرا رب مجھے اس سے بچا رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو بھی سود پڑی تھی اور ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میری چھوٹی بہنوں نے مجھے ماں سے بات کرنے سے روک دیا۔ میں منت سماجت کرتا رہا تو میری ماں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ بات کرو۔ میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ امی مجھے معاف کر دے۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا کاش میں تمہاری ماں نہ ہوتی تو تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میں تم سے ناراض ہوں ہی نہیں۔ میں امی کے گلے لگ گیا اور کہا کہ امی میں آپی کو بھی گھر واپس لانا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ امی نے کہا کہ تمہاری آپی کو بھی واپس لے آئیں گے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ نے میری شادی اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے کیوں کی؟ امی کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے باپ کا ایک دوست تھا جس نے مرنے سے پہلے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرنا تھا اور اسی لڑکی سے تمہاری شادی بھی کرنی تھی، اور میں نے کر بھی دی تھی۔ میں اپنی امی کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے یوں ہی فضول میں اب وہ غلط سمجھا۔ امی نے مجھے تھپکی دی اور میرے آنسو پونچھے اور کہا کہ کل ہم تمہاری بہن کو لینے جائیں گے۔ اس رات پھر سے میری بیوی رات کو باورچی خانے میں گئی اور میں معمول کے مطابق اس کے پیچھے گیا۔ میں اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگی اور پھر میرے قدموں میں آ کر گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اتنا سب کچھ برباد کر دیا۔ چیخی جا رہی تھی، میں ان سب سے ڈر رہا تھا۔ میری جلدی سے پاک پانی اس پر پھینکا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ صبح میری بیوی کو ہوش آئی تو وہ رونے لگی اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ زندگی اکیلے گزاری تھی، میرا باپ مجھے چھوٹے ہوتے ہی چھوڑ گیا تھا، ماں مر گئی اور شور کو بھی میں پسند نہیں کرتا، میری نندیں اور ساس مجھے پر ظلم کرتی تھی اور ان کا کرنا بھی بنتا تھا، کون برداشت کرتا لڑکے سے بڑی اس کی بیوی کو۔ میں ساس نند اور شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی اور بہت پریشان رہتی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے کامل بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں کامل بابا کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہ عمل بتایا اور کہا کہ اس عمل سے تم اپنے شوہر کو قابو میں کر سکو گے۔ اور پھر میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ میرا شوہر میرا ہونے لگا تھا اور کافی دیر یہ سب چلتا رہا مگر پھر میرے ہاتھ سے یہ سب نکلنے لگا۔ میری بیوی رونے لگی اور سب سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو پونچھے اور کہا کہ اس میں تمہاری نہیں بلکہ میری غلطی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ میری امی اور بہنوں نے بھی میری بیوی کو معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی آپی سے معافی مانگ کر اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب میں اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اسے دل سے قبول کر چکا ہوں۔ کاش میں یہ سب بہت پہلے سمجھ جاتا اور میری بیوی کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ اللہ حافظ۔